अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ इकॉनमी के हवाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यूएस विजिट, और यहाँ पर हमने देखा काफ़ी हम मनसब से मुलाकातें देखी गई, और साथ साथ एक पाकिस्तान जो एक आइसोलेट पोजीशन में दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे एक बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए, साथ साथ हम कह सकते हैं काफ़ी फ्रेंडशिप करते हुए दिखाई दिया, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हुए दिखाई दिया, जिसमें ये भी कहना दुरुस्त होगा कि फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फॉरेन मिनिस्टर, यंग सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो देखे गए। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी लीड की। इट मीन्स कि यहाँ पे ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान आइसोलेट था, जिसकी वजह से इतने इश्यूज़ भी बिल्डअप हुए, एक्सपोर्ट के नंबर भी जनरेट नहीं हुए, नेगेटिविटी प्रिवेल हुई और मिस परसेप्शन काफ़ी हद तक प्रिवेल हुआ। लेकिन अब पॉजिटिविटी है, साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने की हिम्मत, और साथ साथ टैकल करने के लिए जो दूसरों की, दोस्तों की मदद दरकार, और काफ़ी हद तक लोगों का साथ मौजूद है। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हुई है, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट, या फिर हम कह सकते हैं जितने बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी हद तक मैटर करते हैं। सो मज़ीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अगेन यूएस विजिट के हवाले से, यूनाइटेड नेशन स्पीच, और साथ साथ जो बायलैटरल रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो एजेंडा में मेन चीज़ है वो है टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन एंड पेमेंट सिस्टम्स इन पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि FATF का इशू भी जब आया वो इसी वजह से आया कि पेमेंट सिस्टम के इश्यूज़ काफ़ी बिल्डअप हो गए थे। तो अब पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है? जब टैक्स पेयर टैक्स पे करता है तो उसकी विश लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन नॉन फाइलर्स काफ़ी हद तक अपनी विश लिस्ट आजकल जो है वो जताते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइलर्स टैक्स बेस बढ़ाना, फाइलर्स का बढ़ना, और साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा आसान करना, आज हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। फाइलर्स एंड टैक्स स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए। टैक्स जब एक बार टैक्स बजट में पास होता है, फिर उसके बाद सुपर टैक्स इस बार न्यू आया है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इस बार फाइलर्स की कितनी क्वांटिटी है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, साथ साथ मेजर हम कह सकते हैं जो बेनिफिट्स होते हैं टैक्स पेयर को वो क्या क्या होते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। RDA पेमेंट सिस्टम ये कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, रेमिटेंसेस में कितना इजाफा हुआ है, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का एक क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है हमने देखा कि इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट्स और जो रेमिटेंसेस हैं उनको मिला के जो है फिर भी हम टग ऑफ वॉर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो ये आज हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान पराचा साहब, आप ओवरसीज़ एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते भी हैं, रिक्रूटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो बोथ ऑफ यू जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। ज़ीशान साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्लीज़ मुझे ये बताइए ज़ीशान साहब, टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स बेस बढ़ाना पाकिस्तान के अंदर। अभी भी हमारे पास सिर्फ कुछ ही परसेंट अगर टैक्स टू GDP देखा जाए या ओवरऑल पॉपुलेशन के हवाले से टैक्स पेयर की तादाद देखी जाए तो बहुत कम या फिर ना के बराबर दिखाई देती है। लेकिन आप डिमांड ऐसी करते हैं जो कि विश लिस्ट लेके नॉन फाइलर्स या जो टैक्स पेयर नहीं है या फिर जिन्होंने ज़िंदगी में कभी टैक्स नहीं दिया, वो काफ़ी हद तक टैक्स की डिमांड करते हुए दिखाई देते हैं। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो है वो बहुत कम है, 10% से भी नीचे है। एक वक्त था कि हम 11% और 12% क्रॉस कर गए थे, लेकिन आज जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 9% से भी नीचे जा चुका है, और ये बतदरीज नीचे जाएगा क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वर्सेस जो हमारे नंबर ऑफ़ फाइलर्स हैं वो बहुत कम है। इस वक्त जो अगर पाकिस्तान के आप नंबर ऑफ़ फाइलर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 30 लाख के करीब पूरे लोग मुल्क में ऐसे हैं जो टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। इसमें से भी अगर आप फर्दर कैटेगराइज करें तो तकरीबन 8 से 10 लाख वो हैं कि जो अपने आप को सिर्फ फाइलर बनाते हैं ताकि उनका टैक्स ज़्यादा ना कटे, और 20 लाख आपका एक्चुअल नंबर है। और 20 लाख से भी कम पे अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो तकरीबन 70-80% टैक्स जो है 1000 कंपनियां पाकिस्तान की देती हैं।
تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا 80% ٹیکس 1000 کمپنیاں دے رہی ہیں اور باقی جتنا 20% ٹیکس ہے وہ 29,99,000 ٹیکس فائلرز دیتے ہیں. تو کمپیریزن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کتنا بڑا ڈفرینس ہے. ٹیکس سسٹم جو ہے پاکستان کا ہمیشہ سے کمپلیکس رہا ہے اور میرے خیال سے گورنمنٹ کمپلیکس اس لیے بناتی ہے کہ ہم پروفیشنلز جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں اور ہم لوگ منٹ کرتے ہیں پیسے. بہرحال اگر اس کو بالکل سیریسلی بات کی جائے تو ایک ٹیکس سسٹم کو بہت آسان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایک جو آدمی ہے وہ خود سے اپنی ٹیکس ریٹرن کو فائل کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں میرے خیال سے آپ اپنا ریٹرن خود فائل نہیں کر سکتے چونکہ نہ آپ کو اویئرنیس ہے, نہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا انفارمیشن ریکوائرڈ ہے, نہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ریٹرن فائل کیا جاتا ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور میرے حساب سے مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی وی اپنا رول اس میں ہمیشہ سے پلے کرتا رہا ہے اور اویئرنیس جنریٹ کرتا رہا ہے, اور مزید میرے خیال سے اویئرنیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی کو ٹیکس ریٹرن کس طرح سے فائل کرنا چاہیے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور یہ نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اوپن ڈیبیٹ ہے جس کو آپ شروع کر سکتے ہیں. جو آپ ہمارے پروگرامز میں ڈفرینٹ ٹائمز پہ جو ہے یہ اویئر کرتے رہے ہیں لوگوں کو کہ اس سے بہت ایزی فائل آپ کر سکتے ہیں, خود ہی اپنا NIC نمبر لکھ کر اور پراپرلی اپنی چیزیں جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کر کے آپ فائل کر سکتے ہیں. جی میں یہ مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ ٹیکس آسان اپلیکیشن کو یوز کریں تو جو ایک سیلریڈ امپلائی ہے وہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنا ریٹرن خود فائل کر سکتا ہے. رائٹ. اور میں کلاک کاؤنٹر کے ساتھ یہ چیز ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ اتنا آسان ہے. اس میں 8 سے 9 سوال ہیں. آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کے تنخواہ کے علاوہ کوئی اور آپ کی سورسز آف انکم ہیں یا نہیں ہے, آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہوا ہے, آپ کی پچھلے سال کی ویلتھ کیا تھی, آپ کی اس سال کی ویلتھ کیا ہے, اور 1-2 سوالات اور ہیں جس کو آپ وہ ٹیوٹورل کے ذریعے سے آپ اس کو کلک کرتے ہیں یس نو یس نو اور آپ کی ریٹرن فائل ہو جاتی ہے. سو اٹس ویری سمپل. بٹ مائی چیلنج از کہ اس کی اویئرنیس یا اس کی پروپیگیشن اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے جس طرح سے کرنی چاہیے. اگر آپ یہاں پہ اپنی انسٹیٹیوشن میں لوگوں کو پوچھیں گے تو اس ایپ کے بارے میں لوگوں کو بہت کم یہ تو پھر اویئرنیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. فردر میں آپ سے کوسچن کروں گی لیکن میں عدنان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. عدنان صاحب پہلے میں چاہوں گی ریکروٹمنٹ سے پہلے آپ بائلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے بتائیے. پرائم منسٹر صاحب کا US وزٹ ہے, بہت ہی فینومینل, یہاں پہ کافی ہم منصب سے جو ہے ملاقاتیں کی گئی ہیں. پاکستان کی جو ایک چیلنجز ہیں فلڈ کے ٹائمنگ پہ اور خاص کر پاکستان پہلے ہی اکانومک کرائسس میں تھا, تھوڑے سے ایشوز تھے, آئسولیٹ بھی تھا, اب جو ہے وہ چیزیں کافی حد تک مینیج کی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اگر ریلیشن شپ چلتا رہے تو آنے والے دن بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی, اس سلسلے میں جب سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ جو جب سے آئی ہے پچھلے 4-5 مہینوں سے, تو اس ٹائم پہ ہم آئسولیشن کی سچویشن میں جانا سٹارٹ ہو گئے تھے. اور ڈیفینیٹلی جب نیو گورنمنٹ جب بھی ٹیک اوور کرتی ہے تو اس کو ایک ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے اس اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور جو بھی آپ کی GDP کی ریشو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. میں پرائم منسٹر صاحب کے اس دورے کو جو امریکہ کا ہے اس کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس سے مختلف ممالک کے سربراہان سے جو ملاقات ہو رہی ہے اور ہمارے جو ان کے ساتھ بائلیٹرل ریلیشن شپس جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں, آنے والے وقت میں اس کو اچھے نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہمارا لون ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی, کیونکہ ان کی دوسرے ممالک کی طرف ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے جو ہمیں امداد دی جائے گی, جو ہمارے IMF کی طرف سے جو لون اپروو ہوا ہے, اور دوسرے پہلے ہی ڈیٹ اتنا زیادہ ہے تو آف کورس پہلے جو ڈیٹ آیا تھا تو اس کو اب کیری کر رہی ہے یہ گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فلڈ کی وجہ سے اور سچویشن پاکستان کی بری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کراپس جو ہے, آپ کے ویٹ دیکھ لیں, آپ کے کپاس کی جو ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس ادھر آلریڈی فوڈ کرائسس آ گئے ہیں اور آنے والے وقت میں اور زیادہ آ رہے ہیں. جو گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کی طرف بھی فوکس کر رہی ہے کہ آنے والے جو کرائسس ہیں اس کو فل اپ کس طرح کیا جائے. اچھا, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ تمام دورہ بھی کیا تھا, حالات بھی دیکھے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اینجلینا جولی صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پر, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی پرائم منسٹر صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان کی مدد کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کاربن پروڈیوسنگ کنٹری پاکستان تو نہ
نہ کے برابر ہے, اور پھر بھی پاکستان اس کے جو ایک میوزک ہے وہ سب سے زیادہ سنتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے دکھائی دیا. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس بات کو فوکس کرے کہ یہ تو ہمارا برڈن ہے جو دوسرے پور کنٹریز اٹھا رہے ہیں. جی بالکل جی, یہ تو فوکس, یہ تو آلریڈی باہر کے انٹرنیشنل جو ہے آپ کے کمیونٹی وغیرہ یہ دیکھ رہی ہے, کیونکہ ہم ایسے ایریے کے اندر ہیں جو ہمارے ایسے خطے میں ہمارا ملک ہے جہاں سے ہم ہی فیس کرتے ہیں سب سے زیادہ. تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کی طرف دیکھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہماری گورنمنٹ کو جتنی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اور باہر کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک بھی وہ کریں, کیونکہ میں جیسے پرائم منسٹر کا ایک ایم اور پیشن ہے کہ وہ اس چیز کو, جی تو وہ اس چیز کو اگر پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو ان کا ایک پیشن ایک اچھی گروتھ کی طرف ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. رائٹ, چلے ذیشان صاحب پلیز. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ, اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان جو جغرافیکلی لوکیٹڈ جو لوکیشن ہے پاکستان کی, ایک تو یہ پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں, اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان کو پڑ رہا ہے, اور اس افیکٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ گلیشیئرز آہستہ آہستہ اب یہ میلٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس سال فلڈ آ گئے ہیں, اور اب یہ ریکرنگ فیچر ہونے والا ہے. کی وجہ سے ہے بھی نہیں, یہ تو رین واٹر بھی ہے پلس گلیشیئر میلٹنگ بھی ہے. تو ہمیں جو اس وقت ایک بہت بڑی فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ جو ہمارا جو ڈرینیج سسٹم ہے جس کے اوپر بہت ساری ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی ریسنٹلی کہ اس کو کیسے کرنا ہے, اور ورلڈ جو کمیونٹی ہے اس کو پاکستان کی ریسکیو کے لیے آنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جو گلوبل ایمیشن ہے جو کاربن ایمیشن ہے, پاکستان اس میں 1% سے بھی کم کاربن ایمیشن کے لسٹ میں اس کا نام ہے, اور ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور کہیں نہ کہیں پاکستان کی ریسکیو کے لیے آنا پڑے گا, ورنہ یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ ایک گلوبل کیٹاسٹرفی پاکستان کے لیے کیٹاسٹرفی بنتی چلی جا رہی ہے, ایک کیسکیڈ امپیکٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ذیشان صاحب, یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اگین پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو بارہا جانتی بھی ہے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوگا آنے والے دنوں کے لیے بھی, اور ابھی بھی جو ہمارے مشکل حالات دکھائی دیتے ہیں. فلڈ ایسا دوبارہ فیس نہ کریں, لیکن پھر بھی فور کاسٹ ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم پلان پہلے کر لیں, اور اس اگین ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو پریشانی ہے اس کو جتنا زیادہ اپرچونٹی میں تبدیل کیا جائے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. کچھ چیزیں آپ کو امیڈیٹلی کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو اس وقت سندھ میں جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کو ڈرین کرنے میں وقت لگ جائے گا, اور اس کی وجہ سے ڈیزیزز کتنی پیدا ہو رہی ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. پلس جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جو کرائسس اس سے جنریٹ ہونے والا ہے, کہ کیا فوڈ کرائسس اس سے جنریٹ ہوگا, آپ کی ڈرین کرتے ہوئے پانی ڈرین کرنے میں کچھ وقت لگے گا, پھر وہ زمین جو ہے ایروژن سینڈ ایروژن ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کہیں جو ہے اپنی کلٹیویشن پہ جا سکیں گے. تو فار دا نیکسٹ فورسیبل ٹائم دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ چیلنج فار دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ اس کو کیسے مینیج کرتی ہے. تو میرے خیال سے وہ ہمیں وقت یہ ہے کہ آستینے چڑھائیں اور اس کے اوپر وار فوٹیج پہ کام کرنا پڑے گا, سائڈ پہ رکھیں, اور آپ صرف جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کریں. اس وقت ایک ڈائر نیڈ ہے کہ ہر کسی کو پاکستان فرسٹ کرنا پڑے گا, اور پھر وہ اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کو اس کے بعد اور کرٹکس بھی کم کرنا پڑے گا. جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیا جائے, خود بھی نہ کریں دوسروں کو بھی نہ کرنے دیں, تو یہ تو بہت ایشوز ہو جائیں گے سر. ورلڈ کمیونٹی کو پاکستان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. وہ یہ کہہ کے کہ بہت بڑا سیلاب ہے, بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے, وہ یہ کہہ کے ان الفاظ سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے. ان کو آ کے پاکستان کی نہ صرف مدد کرنی پڑے گی, ریہیبلیٹیشن کرنی پڑے گی. بہت بڑا اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں $30 بلین کا نقصان پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا انفلکس آئے گا یا تو کراچی میں یا پنجاب میں. تو یہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں اس وقت یا نہیں ہے, یہ آپ کی گورنمنٹ کو بہت تیزی سے اس کو سوچنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں یقیناً تھنک ٹینکس اس پہ کچھ نہ کچھ کام کر ہی رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی پلاننگز تو ہو رہی ہوں گی. جی عدنان صاحب, اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی گورنمنٹ سوچ کر رہی ہے, گورنمنٹ تو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اس ٹائم پہ ہماری اپوزیشن کو بھی اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری جو اس ٹائم پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس ٹائم پہ ہم نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل وار آپس میں کرتے پھریں. ہمارا یہ کہ ہماری اپوزیشن پارٹی کو بھی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ہماری پاکستان کی عوام کے لیے سوچنا پڑے گا, ادروائز یہ ہے کہ یہ کرائسس بڑھتے چلے جائیں گے.
رائٹ. اچھا, کرائسس بڑھتے چلے جائیں گے, اب ہمیں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک تو وہ لوگ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے, ان کی کراپس کھڑی فصلیں ختم ہو گئی, ان کا وے آف لیونگ چلا گیا, گھر بار سب چیزیں ہی ختم ہو گئی, اب ان کو دوبارہ ان کا اکانومک ریوائول بھی ضروری ہے, تو اس کے لیے بھی امپلائمنٹ جنریٹ کرنا پڑے گی. آلریڈی ہمارے پاس پہلے ہی اتنے زیادہ چیلنجز تھے, سو کیا اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی امپلائمنٹ جنریٹ کرنے پہ, یا پھر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایسے پلیٹ فارمز میسر ہوں؟ جی, اس میں میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس ٹائم پہ جو کرائسس فیس کر رہی ہے, اس میں ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہوئی ہیں. ایکسپورٹس کم ہونے کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, اور یہ فلڈ کی سچویشن جو ہے اس وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ بڑھے گی اور زیادہ بڑھے گی. تو میں اس ٹائم پہ تو میں ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اس ٹائم پہ ہماری مین پاور ایکسپورٹ کی طرف توجہ دی جائے, رائٹ, تاکہ اس کے اندر توجہ, اگر ہم اس سیکٹر کے اندر ریمیٹنسز کی صورت آف میں کورس اس کے اندر ریمیٹنسز وغیرہ بھی ہماری بڑھ سکیں. اس ٹائم پہ اوورسیز پاکستانی $30 بلین پر اینم جو ہے آپ کے ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اور میں ایشور کر سکتا ہوں کہ اس کو ہم اگلے 1 سال کے اندر اگر اس چیز کو پراپرلی فوکس کیا جائے تو ہم اس کو $40 بلین تک لے جا سکتے ہیں, ایزیلی لے جا سکتے ہیں. لیکن پھر وہ جو آپ امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا جو ہیومن ریسورس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی اتنی ٹرینڈ ہو یا اتنی اسکلفل ہو تو ہی اتنا اماؤنٹ جنریٹ ہو سکتا ہے نا. جی, اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میجر جو ہمارے امپلائمنٹ کے جو سیکٹر ہے وہ مین ہمارا گلف اسٹیٹس ہیں, جس میں سعودی عربیہ بھی ہے. مین ہمارا اباؤٹ 30 لاکھ پلس 3 ملین پلس ہماری جو مین فورس ہے, جس میں بلو کالر بھی ہے, وائٹ کالر بھی ہے, وہ ہماری سعودی عربیہ میں امپلائمنٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یو ای بھی ہے. اب سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا جی, فرسٹ ٹائم جو انہوں نے اسٹیپ لیا, دے اسٹارٹیڈ فرام پاکستان, کہ انہوں نے ایک امپلائمنٹ ٹیسٹ سسٹم انٹروڈیوس کر دیا ہے اچھا, فرام یسٹرڈے, جس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ورک فورس ہے وہ باہر جو بھی ورک فورس جائے گی سعودی عربیہ کے اندر, وہ یہاں سے اپنی سرٹیفکیشن ٹیسٹ کر کے جائے گی, سرٹیفکیشن کو ویریفائی کرائے گی. اس سے کیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ساتھ ہی ہمیں پاکستان گورنمنٹ کو یہ کمٹمنٹ دیا ہے کہ وہ ہماری ورک فورس کو 2030 کی جو ان کا ویژن جو ہے اس میں وہ ہماری مین پاور کو انہانس کریں گے, مین پاور کی ریکوائرمنٹ کو بڑھائیں گے, ہمارے ہمسائے ملکوں سے زیادہ ہمیں کوٹا ایلوکیٹ کریں گے, جس سے ہماری ریمیٹنسز بڑھیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اگر یہ چیز ہمیں مین پاور ایکسپورٹ کے اوپر اگر ہمارے وزارت خارجہ کے اندر اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو ٹیک اوور کریں اس ایشو کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں, جس کے اندر ہمارا 30 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ صرف پلس وہ سعودی عربیہ میں ہے مین پاور, اوکے, اور ہمارا تقریباً 17 سے 18 لاکھ ہمارا یو اے کے اندر ہے, اور دوسری گلف اسٹیٹ میں 7-8 لاکھ ہے. تو ہمارا 65 سے 70 لاکھ مین پاور تو ہماری پورے گلف اسٹیٹس کے اندر ہے, اور وہ یہ مین پاور یہ وہ نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاسپورٹ رکھ کے بیٹھے ہیں اور وہاں سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مہینے اپنے پیسہ جو ہے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلٹی آتی ہے. رائٹ, تو یہاں پہ بہت روم ہے, اٹ مینس کہ یہاں پہ فردر اگر کچھ ایفرٹ کی جائے تو مزید فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فردر اس میں یہ دیکھ لیں آپ, آر ڈی اے کا جو سسٹم جو چلا رہے گورنمنٹ آف پاکستان جو انٹروڈیوس کرایا تھا, پریویس گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا تھا, جس کو کنٹینیو کیا ہے اس گورنمنٹ نے, کیونکہ جو بھی پاکستان کے مفاد کے لیے اچھا جو بھی سٹیپ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرے گی فار اے لانگ ٹرم بیسس. اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ایئر $5 بلین جو ہے آر ڈی اے کے تھرو پاکستان آئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی لاسٹ منتھ جو ہے سعودی عربیہ سے $692 ملین آر ڈی ٹوٹل آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے 550 ملین ڈالر جو ہے ریمیٹنسز یو اے کی طرف سے آئی ہیں. تو ہم اس ریمیٹنسز کو بھی بڑھا سکتے ہیں, اور آر ڈی اے کے تھرو جو $5 بلین جو پاکستان آئے ہیں لاسٹ ایئر میں, تو میں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینکس اس کے اندر سب سے مین ابھی اس ٹائم پہ اسٹیٹ بینک کو میں بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیٹ بینک 2-3 سٹیپس کرنے ان کے لیے ضروری ہے. نمبر 1, وہ کمرشل بینکس کو باؤنڈ کرے کہ آپ کو ایکسچینج ریٹ جو پاکستانی مین پاور جو باہر ہے اس کو اچھا ایکسچینج ریٹ آفر کریں. یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک ہی کمرشل بینکس کو باؤنڈ کر سکتا ہے تاکہ آر ڈی اے کے تھرو ہماری پیمنٹ زیادہ سے زیادہ ہیں.
थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी, उसकी वजह से जो हमारे जो दूसरे जो ज़राए हैं वो बंद हो जाएंगे अगर आरडीए। दूसरा ये कि हमें आरडीए को की अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। आरडीए के लिए हमारी अवेयरनेस ये है कि अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पहले भी रिक्वेस्ट की है, अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा स्टेट बैंक से कि इसके प्रॉपर एक वीडियोस बनाई जाएं, इसके ब्रोशर्स बनाए जाएं जो कि डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पता के भी चले ना उनको, ये पता सिस्टम चलना चाहिए मौजूद है कि ये हमारे सिस्टम पास। और आसान है सिस्टम। ये जितने भी हमारे ब्लू कॉलर जॉब मैन पावर जा रही है उसके लिए उसको अवेयरनेस देना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर सिर्फ ये कि इंटरेस्ट लेने की बात है। राइट, चलें ज़ीशान साहब, टैक्स के हवाले से बात करते हैं। टैक्स फाइलिंग की डेट भी लास्ट जो है वो 30 सितंबर दिस मंथ है। आप समझते हैं कि इस बार कुछ टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ सकती है, कुछ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ उनका रुझान देखा जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं नज़र आता, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट बड़ी एफर्ट कर रही है इसमें कि बड़ी एड कैंपेन के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है और आप अपना रिटर्न फाइल करें। चैलेंज ये है कि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारा जो टैक्सेशन सिस्टम है इस वक्त वो इनडायरेक्ट बेस पे चल रहा है। आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं आप टैक्स पे कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन टैक्स तो हर कोई दे रहा है। एक मोबाइल फ़ोन रखने वाला कोई अगर ईजी लोड भी अपना करवाता है, मोबाइल का स्क्रैच कार्ड भी कोई अपना डालता है, उस पर भी वो टैक्स भी दे रहा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है। तो आप ये देखिए कि टैक्सेस तो हर कोई दे रहा है। मसला ये है कि नंबर ऑफ़ फाइलर्स कैसे बढ़ाए जाएं, उसके लिए पूरी एक एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। आपको जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, हमने कई अरसे से हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने लोगों का डेटा है, इतने लोगों का डेटा है, इतने लोगों का डेटा है और नोटिस इशू होने वाले हैं, लेकिन वो नोटिस इशू ही नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप बात करते हैं कि चलिए ज़ीशान साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक पे जाने चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से, ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं और अदनान साहब भी। तो ज़ीशान साहब प्लीज़ ये बताइए कि टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर टैक्स की बात होती है तो फिर बड़ा गुस्सा भी पाया जाता है। जैसे कि लास्ट हमने बिजली के बिल्स में देखा था, यहाँ पे इससे पहले भी हम प्रोग्राम से बात करते रहे और काफ़ी हमने टैक्स के एक्सपर्टीज़ जो है उस पर ली है। उनका यही कहना था कि बिल्स से क्रैक डाउन किया जाए। अब जब बिल्स से क्रैक डाउन हो रहा है, जो 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि फिर ये गुस्सा करना या फिर ये एक पैनिक है, ये जायज़ है? देखिए, मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, तो डायरेक्ट तो होनी चाहिए ना। फिर जो जितना अहल है उसको उतना टैक्स कलेक्ट करें। यहाँ पे एक बेसिक डिवाइड नज़र आता है, चूँकि हमारे लोग टैक्स नहीं देते तो गवर्नमेंट को ऐसे अनपॉपुलर मेजर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि यकीनन चलना तो टैक्स के पैसों से हम मुल्क को, कि आपका जितना भी बजट बनता है उसमें टैक्स रेवेन्यूज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आपका अगर 9,000 बिलियन का बजट है तो 7,000 बिलियन उसमें टैक्स का कंट्रीब्यूशन है, 7.4 ट्रिलियन का, यानी 7,400 बिलियन का टैक्स का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका आप अब ये देखें कि कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है टैक्स के ऊपर। और टैक्स को मैं तो हमेशा ऐसे कहता हूँ कि जैसे इंसान के जिस्म में खून की ज़रूरत होती है, किसी भी मुल्क को चलाने के टैक्स के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की फैसिलिटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर टैक्स का भी तो एक देखें कि टैक्स टू जीडीपी कितना है दुनिया में। अब अगर आप यूके की या कनाडा की या यूएस की एग्जांपल ले लीजिए तो वहाँ पे तकरीबन 40% तक टैक्स है, लेकिन वहाँ पे तालीम फ्री, वहाँ पे हेल्थ फ्री, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड, वहाँ पे सिक्योरिटी टू लाइफ प्रोवाइडेड, वहाँ पे बिजली के प्रॉब्लम्स नहीं। ये सारी चीज़ें उन डेवलप कंट्रीज़ में। अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम डेवलपिंग नेशन हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ इस वक्त सारी मुहैया नहीं है, और यही वजह समझ के लोग कहते हैं कि मैं टैक्स क्यों दूँ।
وہ یہ نہیں لوگ سمجھتے پہلے کہ سے بھی ٹیکس نہیں دیتے, تھوڑا سا یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے نا انہیں کہ ٹیکس دیں گے تو کچھ کام لیکن ہوگا نا. ٹیکس تو کوئی بھی خوشی سے نہیں دیتا. ٹیکس تو چاہے پاکستانی ہو یا امریکی ہو, خوشی سے کوئی لیکن نہیں ایٹ لیسٹ دیتا. دیتے تو ہے نا, یہ ایک دیتے ڈفرینس ضرور, ہے. ہمیشہ نکالا جاتا ہے جیبوں سے لوگوں کی ٹیکس. کمپلسری ایکسٹریکشن, ٹیکس کو ہمیشہ کمپلسری ایکسٹریکشن کہا جاتا اچھا ہے. یہ آپ نے بڑا ایک ہارش ورڈ بولا ہے کہ نکالا جاتا ہے. اٹس لائک آپ نے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکس میں آپ کو کو بتاؤں, اس کی میں بتاؤں آپ کو وجہ کیا, کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم اس ملک سے کما رہے ہیں تو اس ملک کو بھی ہم ہی نے چلانا ہے نا, تو اس کو چلانے کے لیے ٹیکس تو دینا پڑے گا. اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ اور پھر اگر ملک نہیں چلے گا تو پھر یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی, اور پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی تو لوگوں کا شو کرنا بنتا نہیں ہے اس چیز میں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز اتنا کر دیتے ہیں تو اس کے امپیکٹس نظر آتے ہیں. اور یقیناً جو مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آج کل بڑے وہ کہتے ہیں کہ کوئی چھیڑنے کی دیر ہے, بس وہ چھیڑو تو وہ مارنے کے لیے. یہ بھی تو غلط ہے نا سر, پیشنس لانے کی ضرورت ہے. پیشنس کو کسی کے اتنا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو پازیٹیو چیزوں کو اوپر فوکس کرنا چاہیے, نیگیٹو چیزوں کی طرف فوکس نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان. جو جتنا کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے, اور جب ہم وہ ٹیکس دیں تو پھر ہم سوال کرنے کا مجاز رکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے اور ہم دینا نہیں چاہیں گے تو پھر ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. پھر آپ کو اپنی وش لسٹ سائڈ میں رکھنی چاہیے, آپ کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی لائبلٹیز بھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک آپ کہیں کہ میرا حق ہے میرا حق ہے میرا حق ہے, لیکن جو میرے اوپر واجب الادا ہے وہ میں نہیں دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. ملک کے لیے ٹیکسیشن ضروری ہے. ہاں, ٹیکس کے قوانین کو آسان ہونا چاہیے, اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ سکے اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنا جو جائز ٹیکس ہے وہ دے سکے. میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے اگر آپ آسان کر لیں اور جو جس طریقے سے ٹیکس ریٹرن جمع کرایا جاتا ہے اس کو آپ نے اویئرنیس کے حوالے سے بات کی ہے, تو گاؤں گوٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب کراپس اترتی ہیں فصلوں کے اوپر بھی کچھ ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں. اچھا, کچھ اویئرنیس اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس بھی کوئی چیز ہے. تو اس ٹائپ کی بھی کوئی اویئرنیس آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ضروری ہے یہ کرنا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے ٹیکس ریٹرن فلانی ڈیٹ تک فائل کر دو. یہ بتائیے کہ ٹیکس ریٹرن کیوں فائل کرنا ضروری ہے. یہ بتائیے ٹیکس ریٹرن کس کے اوپر فائل کرنا, کس کو فائل کرنا ضروری ہے. کتنی سالانہ آمدنی ہو تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے, کتنی سالانہ آمدنی نہ ہو تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ ایک میڈیا کے تھرو اویئرنیس کیمپینز کریں گے تو وہ ہو سکتی ہے. اور اگر وہ کیمپینز جیسے یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کے تھرو ہوں تو کیا ہی بات ہے, جو کہ ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دیں گے. اور ان کو یہ بتائیے کہ ٹیکس نہ دینے پہ آپ کا وہ جو ود ہولڈنگ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی, یعنی 100% بڑھ جائے گا. لوگوں کو تھوڑا سا ڈرانے کی ضرورت ہے, لیکن میجورٹی ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکس جو آپ جمع کروائیں گے وہ آپ ہی کو ریٹرن ہوگا. ایگزیکٹلی. عدنان صاحب پلیز. میں اس میں سیکنڈ کروں گا مرچنٹ صاحب کی بات کو کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ تمام پبلک کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹیکس فائلر بنے. بیسیکلی ہم لوگ ڈرتے کہ اس بات پہ ہیں کہ ہم سے اس ٹائم پہ بائی فورس اگر ٹیکس ہمارے پر فورسفلی کیا جائے, ہم اس پبلک ہماری پاکستان کی اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ بائی فورس اگر ٹیکس ہمارے اوپر لگ جائے. اگر ہم فائلرز کو, اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کی طرف اگر فوکس کرے کہ ہم کس طرح ہم آسان راستے نکالیں جس کی وجہ سے فائلر ہمارے انکریز ہوں. جب آپ کے فائلرز انکریز ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ٹیکس کا ریشو بڑھے گا. اور دوسری چیز آپ نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ گاؤں کے اندر اور چھوٹے شہروں کے اندر اس کے اوپر ایگریکلچر اور اس کے اوپر ٹیکس کا. ایکچولی ایگریکلچر کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ایگریکلچر کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یا را مٹیریلز وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ کیش پرچیز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر الٹیمیٹلی جو بیج ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ سب چیز کیش پہ ہوتی ہے. اچھا, وہ فارمر آپ کے ٹیکس نیٹ میں آ نہیں سکتا اس طرح کا کہ آپ اس کو اویئرنیس, جی اس کو اویئرنیس آپ پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر وہ اویئرنیس اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے اگر یہ اویئرنیس پیدا کر دے اور ہر کوئی خوشی کے ساتھ اگر فائلر بن جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 سالوں کے اندر اتنی پاکستان زیادہ اگین وہی اویئرنیس جنریٹ کرنا پڑے گی اور اتنا سارا چیزیں سمجھانی پڑیں گی. اس کے رائٹ، میں ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیں FBR کو ایک چیز کہنی پڑے گی کہ جو نیا سسٹم میں آئے گا ہم اس کا آڈٹ نہیں کریں گے, کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے کہ آپ کے سسٹم میں آئیں گے اور آپ انہی کے اوپر آڈٹ کر دیں گے, انہی کو آڈٹ کھول دیں گے. اس چیز کو کریکٹ کرنا اور اس امپریشن کو دور کرنا کی بہت ضرورت ہے. رائٹ. اچھا میں چاہتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اگین آپ دونوں سے ہی بات کرنا چاہوں گی. عدنان صاحب, یونائٹڈ نیشن کا جب ایک یہاں پلیٹ فارم میسر ہے, پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے, اب دوسرے کنٹریز سے بھی ریکروٹمنٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں, آپ نے گلف کنٹریز کا ذکر کیا کہ 65 to 70% یہاں پہ کوشچن ہمارے پاس موجود ہے, اور بھی کنٹریز ہیں جن کے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے. جی, میں اس پہ بہت اچھے آپ کا یہ سوال کیا آپ نے. اس پہ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر مین پاور کی بہت اچھی ریکوائرمنٹ ہے, کہ ان کی پاپولیشن جو ہے اس کا پاپولیشن کے اندر اس کا اضافہ نہیں ہو سکا, اور جس کی وجہ سے اس ٹائم پہ میں دیکھا 1.7 ملین مین پاور کی ریکوائرمنٹ ہے یورپین اسٹیٹس کے اندر. اگر ہمارا پاکستان گورنمنٹ جو ہے یورپین اسٹیٹس کے ساتھ, ہمارے وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر صاحب ان ملکوں کی طرف فوکس کریں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ ہماری ورک فورس کو لیا جائے, تو ہم یورپین کنٹریز کی طرف بہت اچھی مین پاور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں سے ریمیٹنسز ہماری بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ گلف اسٹیٹس کے اندر ایک سیلری پیٹرن ہے جہاں پہ ہمارا بلو کالر جاتا ہے, اور یورپین کنٹریز کے اندر جب ہمارا جائے گا تو وہ ہماری وائٹ کالر جاب جائے گی, اور اس کے آف کورس اس کی وائٹ کالر, اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے, ہمارے جو ایجوکیشن لیول ادھر بہت اچھا ہے, تو ہمارے پڑھے لکھے لڑکے کو بھی تو راستہ چاہیے, پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. ہمارے اس مین پاور کو بھی ہمارا ایک راستہ چاہیے کہ یورپین کنٹریز کی طرف وہ جائیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں, جس طرح ہمارے سعودی گورنمنٹ نے ایک سینٹر اسٹیبلش کیا ہے. بڑا مس یوز کیا گیا تھا یورپین یونین سے, ہماری ٹیکسٹائل کے سارے بزنسز ہیں اس کو بھی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جی وہ اب دوبارہ ہم اس آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہمارا ایکسپورٹ, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اور مین پاور ایکسپورٹ, اگر یہ 2 سیکٹرز کے اندر ہمارا پاکستان کی گورنمنٹ انٹرسٹ لے لے, تو یہ دیکھ لیں کہ آپ 35 بلین ڈالر کے قریب آپ کی ایکسپورٹ ہے, اور 30 بلین کے قریب آپ کی مین پاور کے ریمیٹنسز ہیں. تو پھر یہ ایکول ہو کے ہماری امپورٹ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آف کورس ہمارے امپورٹ سے مقابلہ کر, بلکہ زیادہ ہو جائے گا. ہمارے جو ہے, ابھی میں آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو ریمیٹنسز ہمارے جو 30 بلین ہیں, ہم 10 بلین ڈالر ہم انکریز کر سکتے ہیں. صرف بات یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے اور ہماری ایسوسیشن کو اور ہمیں آن بورڈ لیں. اچھا, ریکروٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی تھوڑا سا نوجوان نسل اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک اکیڈمیکلی اتنا زیادہ بالکل بک وارم بن کے پڑھتے ہیں, تو پھر ان کو ایک پتہ نہیں ہوتا ان کا کریئر کس پوائنٹ پہ جائے گا. یعنی کہ اگر ریکروٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں, تو سم ٹائمز صرف لینگویج بیریئر ہی اس کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے. جیسے جرمن ہو گیا, جیسے جاپان ہو گیا, بہت ساری چیزیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ ادھر ہمارے اس طرح کے لینگویج انسٹیٹیوٹس کو بنایا جائے. صرف انگلش نہیں, اور بھی ڈفرنٹ لینگویجز ہیں. جرمن ہے, آپ کی جیپنیز ہے, کیونکہ جاپان کے اندر آپ کا جو 14 کیٹیگریز میں جو مین پاور کی ریکوائرمنٹ ہے, اب جیپنیز لینگویج کا اگر لیول 4 آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اٹ ول ٹیک 6 month ٹائم, تو آپ یو ول بی ایلیجیبل ٹو گو جاپان آن دا ٹھیک ہے, آن دا ورک فورس. تو دیکھیں یہ لینگویج ٹریننگ سینٹرز ہمارے اگر پاکستان کے اندر, جی جرمن ہے, آپ کا مین جو آپ کا ابھی ڈیسٹینیشن ہونے چاہیے آپ کی یورپین کنٹریز ہونا چاہیے. اور اگر آپ 4-5 بڑے شہروں کے اندر, جس میں کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے اور فیصل آباد, 4-5 شہروں کے اندر اگر آپ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنا دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن جو کہ گریجویٹ ہے وہ اس لینگویج ٹریننگ سینٹرز کو جوائن کریں اور 4 سے 6 مہینے کا ٹائم فریم لگائیں, اور اس کے بعد وہ ورک فورس ہماری بن کے پاکستان کا نام روشن کریں باہر. اچھا, وائٹ کالر جاب کا آپ نے ذکر کیا, تو جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں وائٹ کالر جابس میں آپ سمجھتے ہیں پاکستانی اس کے لیے کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ ٹیچرز. جی دیکھیں, ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر بھی وائٹ کالر جاب کی بہت اچھی ڈیمانڈز ہیں. کویت کا ہمارا بہت اچھا سیکٹر ہے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے پاکستان سے G2G بیسس کے اوپر ہمارے ٹیچرز اور ڈاکٹرز, انجینئرز وغیرہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم اس کو B2B کی طرف بھی لا رہے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ اس کے اندر انٹرسٹ بھی لے رہی ہے, تاکہ ہم ہماری کمپنیز باہر جا کے باہر ملکوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر سکیں. اور یورپین اسٹیٹس کے اندر بھی ہمارا IT سیکٹر بہت اچھا ہے.
دوسرے بہت اچھے سیکٹر ہیں جو کہ وائٹ کالر جاب کے اندر ہماری پاکستان کی مین فورس جا سکتی ہے. اگر ادھر یہاں پہ وہی چیز ہے کہ اگر اچھے انسٹیٹیوٹس امیجیٹ بیسس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 سال کے اندر ہماری ورک فورس بھی بہت اچھی ریڈی بھی ہو جائے گی جانے کے لیے اور ہمارے ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوگا. رائٹ. چلیں ذیشان پلیز اس کو بھی آپ کنٹینیو کریں. یہی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو ایک فرینڈلی ریلیشن شپ پاکستان اور ڈفرینٹ کنٹریز کا دکھائی دے رہا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا, یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے, جابس کریٹ کرنے کے لیے, امپلائمنٹ, اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے فردر ایکسپورٹس کے راستے کھولنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت امپورٹنٹ ہوگا. ہمیں جو ہماری پرائرٹیز ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا. جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ جیسے آپ لینگویج سینٹرز کی بات کر رہے ہیں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ میرے خیال سے ہمیں پولی ٹیکنیکس بھی بنانے پڑیں گے. ہمیں سیمی اسکل لیبرز کو اسکل لیبرز میں کنورٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کی جو ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن سے آبویسلی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ وہاں بڑھ جاتی ہے, اور جب آبویسلی جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی, ریمیٹنس پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو میرے خیال سے جیسے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے تو اس میں پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پہلے تو ہم یورپین مارکیٹ میں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کریں جس پہ کام ہو رہا ہے. پھر آپ اپنے مین پاور ایکسپورٹ کی بھی بات جیسے ہو رہی ہے وہ کریں. تو یعنی آپ کو ان ون گو آپ کو 2 فائدے ہو سکتے ہیں. ایک آپ کی ایکسپورٹ کے لیے نئے ایونیوز جنریٹ ہوں گے, آپ کی ایکسپورٹ کی ریمیٹنس بڑھے گی, اور پلس آپ کی مین پاور ریمیٹنس بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے, اور ایک کنسرنڈ ایفرٹ اس پہ ہونی چاہیے, ٹارگیٹڈ ایفرٹ اس پہ ہونی چاہیے کہ جی پہلے تو ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس کر کے اس پہ کام شروع کریں. ایٹ دا سیم ٹائم جو وزٹ ہے اس کے اندر جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسے پاکستانی بزنسز پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی گئی ہوگی جیسے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے حوالے سے یا ہیومن ریسورس آئی ایم شیور اس پہ ہوئی ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوئی ہے تو آئس تو بریک ہو گئی ہے. جو ایک بہت عرصے سے ہم بات سوچ رہے تھے کہ آئسولیشن چل رہی ہے, تو جو جس کو کہتے ہیں نا بریکنگ دا آئس, وہ تو ہو گیا. اب آپ کو ان کانٹیکٹس کو فردر ڈیولپ کرنا ہے, اور ان جیسے یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کو فردر آگے لے کے جانا ہے, اور جی ٹو جی کانٹیکٹس کر کے نہ صرف اپنے تعلقات ان سے مزید بہتر کریں بلکہ بائیلیٹرل ایکسچینج کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. کیونکہ اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ہماری بات مان لو تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم انہیں کچھ کہیں کہ بھائی آپ آئیے پاکستان میں, یہاں یہ سیکٹرز میں اپارچونٹی ہے, آ کے انویسٹ کریں. ہمارے پاس سے جو چیز ایک سرپلس ہے جیسے ہماری مین پاور ہے ہم وہ ایکسپورٹ کریں, اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں لا کے لگائیں. تو اس سے پاکستان اور جس کنٹری کے ساتھ بھی آپ ٹریڈ کریں گے تو یقیناً جب آپ باہمی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں کنٹریز کو فائدہ ہوتا ہے, اور میرے حساب سے پاکستان کے لیے وہ زیادہ وننگ سچویشن ہوگی اور پاکستان اس میں زیادہ بینیفٹ کرے گا. اچھا, پاکستان جتنا امپورٹ کرتا ہے کوئی بھی آئٹم, ان کو زیادہ تر یہ نہیں پروپوزلز دیں کہ آپ یہاں پر آ کے انویسٹ کریں, یہاں آ کر آپ مینوفیکچر کریں اور سپلائی کریں. میرے خیال سے یہ بہت اچھا آپ کا سجیشن ہے. اس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن از دا وے ٹو گو. اگر ہم $75 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس. ہمیں اس امپورٹ کو کرٹیل کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہی چیز آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے اور یہی چیز پھر جا کے فسکل ڈیفیسٹ میں ٹرانسلیٹ کر جاتی ہے. تو میرا یہ بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ وہ کنٹریز جن کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں اور جو ان ٹیکنالوجیز کو اپنے ملک میں لگا کے کام کر کے ہمیں بیچتے ہیں, ان کو ہمیں یہاں انوائٹ کرنا چاہیے کہ یہاں چیپ لیبر ہے, یہاں پہ ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیجیے آپ, اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, انفراسٹرکچر دیتے ہیں. تو وہ جو چیز اپنے ملک میں بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان میں بنانے میں زیادہ کاسٹ افیکٹو ان کے لیے ہو. ہمارے ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, ہمارے ملک میں جو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, ہمارے ملک میں وہ سکلز ڈیولپ ہو جائیں گی کہ ہم اس کے بعد اسی چیز کو ریپلیکیٹ کر سکیں گے. تو میرے خیال سے اس چیز پہ اگر کام ہو جائے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہوگی, اور یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے جو باہر سے ہمارے فارنرز ہیں ان کے لیے جہاں پہ انڈسٹریل زونز کو بنانا چاہیے. ہمارے پاس ان جو انٹرسٹڈ کمپنیز ہیں جو باہر سے انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے, ہمارے پاس ان کے لیے انڈسٹریل زون نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہوں گا کہ ہماری مین پاور ایکسپورٹ کے اندر میں ایک چیز میں آج ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ریبیٹ پہ نہ تو بجلی مانگتے ہیں نہ گیس مانگتے ہیں.
ہم صرف اپنی آئیڈینٹی مانگتے ہیں کہ آئیڈینٹی ہو, ہماری ورک فورس اس طرح کو پالش کیا جائے اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور ہم ریمیٹنسز کو بڑھا سکیں. اس ٹائم پہ ہمارے ہمسایہ ممالک باہر کے یورپین کنٹریز کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے جا رہے ہیں. تقریباً انہوں نے 28 ملکوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیے. سر ہم بھی پاسٹ میں کر سکتے تھے نا, ہم نے سیاست کی, پاسٹ میں کوئی کام نہیں کیا, اب کام کرنے کا وقت ہے. اسی لیے میں اس گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو امیجیٹ بیسس پہ ٹیک اپ کریں اور باہر جا کے یورپین کنٹریز کے ساتھ, ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ینگ انرجیٹک ہیں اور وہ کر سکتے ہیں یورپین کنٹریز کے ساتھ, وہ کانٹریکٹ سائن کریں اور بی ٹو بی بیسس کے اوپر ہم پاکستانی مین فورس کو ہم بھیج سکیں. فری ٹریڈ اگریمنٹس ہوں, کچھ ایسے بائلیٹرل ریلیشن, ٹریڈ ریلیشن بلڈ اپ کریں جس کی وجہ سے یہ سب چیز پاسبل ہے. بیسیکلی ہمارے اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی تو سب چیز پاسبل ہوگی. ہم فلڈ سچویشن سے باہر نکلیں گے اور ہمارے اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ ہم جس کنڈیشن کے اندر ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاکستان کو ری بلڈ کرنا ہے. ہم نے ایگزیکٹلی ری بلڈ کرنا ہے. ابھی تو ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, ابھی تو فلڈ جو ہم نے اس میں آنا ہے. جو ہمارا ڈیفیسٹ ڈالرز کے اندر جو ہمارا آ رہا ہے, جو ہمارے ادھر سے دیکھیں, ان کی وجہ سے, یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارے جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے. اس کا جو ٹیکس ہیں, دیکھیں جو ٹیکس دینے والے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ہماری عام پبلک کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے جس کے اوپر ٹیکس بنتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی پیس رہے ہیں اس کے اندر. اچھا, کلائمیٹ چینج جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, کلائمیٹ چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ذیشان صاحب پلیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اس کے اگین وارننگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آنے والے دنوں میں کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے اور سمجھنے کو تیار بھی ہے, لیکن کیا اقدامات ہوں گے وہ, کیونکہ ابھی تک تو تھوڑا سا یہ باتیں ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہیلپ ایز سچ اتنی زیادہ تو آتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے, تو اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اتنی زیادہ جلدی امپلیمنٹ ہو جائے. دیکھیے پاکستان کو اپنا کیس ڈیولپ کرنا پڑے گا. میرے خیال سے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو یو این میں جو خطاب ہے, یہ اگر اس میں گلوبل لیڈرز کو یہ بتائیں کہ یہ کلائمیٹک کنڈیشنز پاکستان کو ان کی وجہ سے سب سے زیادہ ہرٹ کر رہی ہیں اور ان کو آ کے نہ صرف پاکستان کا ہاتھ سنبھالنا پڑے گا, ہیلپ کرنی پڑے گی اور اپنی گلوبل ایمیشنز کو کچھ کم کریں تاکہ پاکستان کو اس کا افیکٹ نہیں پڑے. انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت ان دا لائن آف فائر ہے, جس کو میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ساری دوسروں کے کیے ہوئے ایشوز پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ہمیں یہ کیس بلڈ کرنا پڑے گا, ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرتے ہوئے اپنے ملک میں اپنا جو ہماری پرائرٹیز ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور ورلڈ لیڈرز کے ساتھ اس کو ڈسکس کر کے ایک باہمی ایک ایفرٹ کریں گے تو میرے خیال سے ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں گے. رائٹ, ایگزیکٹلی, پرائیورٹیز پہ کام کرنا پڑے گا اور جو ہماری نیڈ ہے سب سے پہلے وہ فلفل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تھینک یو سو مچ. ذیشان صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, بہت بہت شکریہ. عدنان صاحب آپ تشریف لائے, پروگرام میں جوائن کیا. اوور آل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے, یو ایس وزٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا, جو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فلڈ کے چیلنجز موجود ہیں, جتنی جلدی ان پر قابو پا لیا جائے اتنا اچھا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.